नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, मैंने आपके सामने सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 7 तिलावत की है। तर्जुमा उसका ये है कि ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो खुद तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। सामीन मोहतरम, आज के दर्स कुरान का जो हमारा मौजू है वो ये है कि क्या अकामते दीन फ़र्ज़ ऐन है, और अगर फ़र्ज़ ऐन को ना निभाया जाए तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद जो कुरान पाक का 47वां सूरा है उसके अंदर इसकी पूरी तफसील बता दी है। इस सूरत के शुरू के अंदर तो काफ़िरों से अल्लाह ताला मुखातिब है और उन्हें कह रहा है कि अगर तुमने निज़ाम मुस्तफ़ा अल्लाह की हुकूमत को तस्लीम न किया तो तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। और उसके बाद दूसरा जो मौजू जो खिताब है वो ऐसे लोगों से है जो मुनाफ़िक़त करते हैं, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया है, ईमान ले आए हैं, लेकिन अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए जिहाद करने के लिए तैयार नहीं हैं और उससे पीछे हट रहे हैं। अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए लैतो लाल से काम ले रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हीं लोगों से मुखातिब होकर ये बात कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो फिर अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा, तुम्हारी हुकूमत कायम कर देगा। लेकिन उन लोगों को जो इस जंग की इजाज़त के बाद, जिहाद की इजाज़त के बाद अपने कदम पीछे हटा रहे थे, उन्हें मुखातब करके कह रहा है कि ताअतुम व कौलुम मारूफ फ़ाइज़ा अज़मल अम्रु फ़लौ सदक़ुल्लाह लकान खैरल लहुम। ज़बान पर तो अतात और अच्छी बातें, मगर जब जहाद का हुक्म पुख्ता हो गया तो फिर अगर वो अल्लाह से अहद में सच्चे निकलते तो उन्हीं के लिए बेहतर होता। ये अल्लाह ताला उन लोगों के मुतल्लिक़ बात कर रहा है कि जो पहले तो कहते थे कि अल्लाह ताला हमें जंग की इजाज़त क्यों नहीं देता ताकि हम अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला ले सकें, लेकिन जब अल्लाह ने जिहाद का हुक्म दे दिया, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए ताकत के इस्तेमाल का इजाज़त दे दी, तो फिर ये लोग अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए अपने कारोबारों को, अपने मालो दौलत को, अपने ख़ानदानों को बहाना बनाकर इन्होंने जंग से कदम रोकने शुरू कर दिए। अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों से मुखातब होकर कहता है कि फ़ल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अरहामकुम। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 22 है ये। अब इसके सिवा क्या तवक्को है कि अगर तुम दीन से मुँह फेर लो तो ज़मीन में फ़साद बर्पा करोगे और अपने रिश्तों को तोड़ डालोगे। इब्ने कसीर ने इन तवल्लैतुम का तर्जुमा ये किया है कि अगर तुम हुक्मरान बन जाओ तो फिर तुम ज़मीन के अंदर फ़साद पैदा करोगे, और यहाँ पर यह तर्जुमा है कि अगर तुम अपने दीन से मुँह फेर लो। दीन से मतलब है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल का कायम करदा निज़ाम मुस्तफ़ा, निज़ाम ज़िंदगी, निज़ाम खिलाफत, निज़ाम हुकूमत से तुम मुँह फेर लोगे कि तुम इसको कायम नहीं करोगे तो फिर ज़मीन के अंदर फ़साद पैदा हो जाएगा। फ़साद का मतलब कि इंसान बेतौकीरा हो जाएगा, कोई अदल ज़मीन के ऊपर कायम नहीं हो सकेगा, किसी शोबे के अंदर अल्लाह का कानून नाफिज नहीं हो सकेगा, और इससे फिर इंसान अपने रिश्तों को भी तोड़ डालेगा। उन रिश्तों, मुआशरती रिश्तों के अंदर का खात्मा हो जाएगा जिनको मद्देनज़र रखते हुए लोग अल्लाह के दीन को कायम रखते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 23 और 24 के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं कि उलाइकल्लज़ीना लाअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अमा अबसारहुम
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب افقالھا، یہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو بہرا اور آنکھوں کا اندھا بنا دیا، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر کفر چڑھے ہوئے ہیں؟ جو لوگ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں اور اس فرض عین کو، اقامت دین کے حکم کے فرض عین کو حاصل کرنے کے لیے اس سے منہ موڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ بہرے ہو گئے ہیں، وہ سنتے کچھ نہیں ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھتے کچھ نہیں ہیں، اندھے ہو گئے ہیں، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم نے یہ کتاب تمہارے اوپر اتار دی ہے، کیا تم اس کے اوپر غور نہیں کرتے کہ یہ کتاب تو اتاری ہی، یہ قرآن مجید تو اتارا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی روشنی کے اندر اللہ کا دین حق، اللہ کا نظام حق، اللہ کا نظام حکومت قائم کیا جائے، جس کی ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی لگائی گئی تھی، اور یہی مقصد بعثت بھی آپ کا بتایا گیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا قرآن دے کر اور دین حق دے کر، ایک پورا نظام حکومت دے کر جو اللہ کے قوانین کے مطابق، اور تا قیامت انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو نظام حکومت اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا، تاکہ اس کو لاگو کر دیں، اس کو تمام دینوں کے اوپر، تمام دوسرے نظام زندگی کے اوپر غالب کر دیں۔ یہ ہی وہ مقصد تھا جس کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور سورہ محمد کی آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اقامت دین کے فریضہ سے منہ پھیر رہے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم، جو لوگ الٹے پاؤں پھر گئے بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی ہے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو آسان بنا دیا ہے اور انہیں امیدیں دلا دی ہیں کہ انسان جہاد دین کو قائم کرنے کی بجائے اپنے مفادات کو عزیز رکھتا ہے، اور شیطان نے ان کی روش کو بھٹکا دیا ہے اور انہیں امیدیں دلا دی ہیں کہ زندگی بہت خوبصورت ہے، زندگی آنی جانی چیز دوبارہ نہیں ملنے والی، لہٰذا اس زندگی کے مفادات کو پورا کیا جائے۔ یہ امیدیں دلا کر اس نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا دیا ہے، اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ اور سورہ محمد کی آیت نمبر 26 کے اندر اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو کہا ہے کہ ذالک، اور ان لوگوں کو جہنم کا راستہ دکھا دیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس کتاب کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی ہے کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے، اللہ ان کی خفیہ باتیں جانتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ نے بار بار اس کتاب کا حوالہ دیا ہے، قرآن مجید کا حوالہ دیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کے اندر وہ سارے قوانین اور سارے فرائض تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں جو تمہیں ادا کرنے ہیں، لیکن یہ جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے لوگ فرار اختیار کرتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں سے جو غیر نظام سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے نظاموں سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے نظام کو چھوڑ کر جنہوں نے اپنے اپنے نظام زندگی بنا رکھے ہیں، ان کے ساتھ خفیہ معاہدے کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم بعض معاملات کے اندر تمہاری اطاعت کریں گے، ہم تمہارے قوانین کو لاگو کر لیں گے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو ناپسند کیا ہے اور انہیں کہا کہ ہم تمہاری خفیہ باتیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اس عذاب کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 27 ہے، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر کیسا حال ہوگا ان کا جب فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی روحیں قبض کریں گے۔ یہ جو منافقین ہیں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہوا ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے،
نبی سے کلمہ پڑھ کر اس بات کا اقرار کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام حکومت کو قائم کریں گے، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ اس عہد سے پھر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب ان لوگوں کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتے مار مار کر ان کے چہروں پر ماریں گے، ان کی پیٹھوں پر ماریں گے اور پھر ان کی روح نکالیں گے۔ یہ کتنا تکلیف دہ منظر ہوگا۔ اور سورہ محمد کی آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ ہے وہ بات جس کے لیے ہم نے آج اپنا درس قرآن شروع کیا تھا کہ یہ اللہ کے دین کے، اللہ کے قوانین کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی کے بغیر جو نظام زندگی انہوں نے ترتیب دے لیا ہے، تو اس چیز نے اللہ کو ناراض کر دیا کہ اللہ تو اپنا نظام زندگی نافذ کرنے کے لیے ان کے اوپر فرض عائد کر رہا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی بات کو چھوڑ کر، اللہ کی بات کو ناپسند کرتے ہوئے دوسرے نظام زندگی اپنا لیے ہیں، سود لاگو کر دیا ہے، زنا کی سزائیں ختم کر دی ہیں، چوری کی سزائیں ختم کر دی ہیں، بے حیائی اور بے پردگی کو عام کر دیا ہے، خواتین کو بے پردہ اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں۔ ان سارے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے ٹرانسجنڈر قسم کے بل پاس کیے جاتے ہیں، خاندانی رشتوں کو کمزور کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے قوانین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر رکھے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر اللہ کے نظام حکومت کو قائم نہیں کرتے، اسے ناپسند کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ پھر میں نے تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ تمہاری نمازیں کسی کام کی نہیں، تمہارے روزے کسی کام کے نہیں، تمہارے عمرے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں کسی کام کی نہیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے نظام حکومت کو قائم کرنے سے انکار کرتے ہو، تم ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہو، تم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہو جو اللہ کے نظام حکومت کی بجائے ان بے دین لوگوں کو کے نظام کو تقویت دیتے ہیں، تو پھر مجھے تمہارے نماز روزے بھی کسی صورت پسند نہیں ہے۔ اور سورہ محمد ہی کی آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب ہو کر بات کو مختصر کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو قائم نہیں کرتے، اس کو دین کو قائم کرنے کے لیے ان کی سپورٹ نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، انہیں ووٹ نہیں دیتے، ان کی حمایت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال ضائع کر دے۔ جو لوگ اللہ کے دین کی اقامت کو قائم کرنے کو، اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کی مخالفت کریں گے، اس کے لیے کئی مراحل ہیں، ووٹ ہے، سپورٹ ہے، جلسے ہیں، جلوس ہے، حمایت ہے، پیسے خرچ کرنے ہیں، یہ سارے کے سارے اگر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں، نہ تمہاری نمازیں کسی کام کی، نہ تمہارے روزے کسی کام کے۔ اور اگر اس سورہ محمد کی آخری آیت کو غور سے پڑھا جائے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم اپنا مال خرچ نہیں کرتے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے، تو پھر میں تمہاری جگہ پہ دوسرے اور لوگوں کو لے آؤں جو اللہ کے راستے کے اندر پیسے بھی خرچ کریں گے، محنت بھی کریں گے۔ لہٰذا ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے کہ اقامت دین کا یہ فریضہ ہر بندے کو ادا کرنا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادتیں قبول ہوں، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی نمازیں قبول ہوں، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کی نیکیاں قبول ہوں، تو اسے ہر صورت اس نظام زندگی اقامت دین کے لیے اپنی جان کو کھپانا ہے، اپنے مال کو کھپانا ہے، اپنے وقت کو کھپانا ہے، انہیں ووٹ دینا ہے دین کے قائم کرنے والوں کو۔ اور ان پارٹیوں سے جو بے دین پارٹیاں ہیں، جو سیاست کے اندر اللہ کے دین کو کی مداخلت برداشت نہیں کرتی، ان سے اپنے آپ کو ہر صورت علیحدہ کرنا ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ
ان لوگوں کو سپورٹ بھی کریں اور نماز روزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اہل جنت کا حقدار بھی بنا لیں، ایسا ممکن نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمیں ہر صورت دین کو نافذ کرنے والی قوتوں کو، جماعتوں کو سپورٹ کرنا ہے اگر ہم اپنی نمازیں بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اپنے جان اور مال صرف کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔